जुमुआ के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ का दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू क़ब्री ईदा वसल्लू अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैसु कुंतुम। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी खबर के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो, और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िब अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पढ़े। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, वो शख्स कंजूस है, बखील है जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पे दुरूद न पड़े। यानी इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मोहसिन आजम का तज़किरा आ रहा है और इसकी जबान से दुआ भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कंजूस दुनिया में कौन हो सकता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ मांगते हुए देखा जिसने दुरूद शरीफ पढ़े बगैर दुआ शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने दुआ में जल्दी की है। फिर फरमाया तुम में से जब किसी शख्स को दुआ मांगनी हो पहले अल्लाह की हम्दो सना पढ़े, फिर मुझ पर दुरूद भेजे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह भी रहमत भेजते हैं और फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा करो। दुरूद और सलाम में फर्क यह है कि दुरूद अल्लाह की रहमत और सलामत कहते हैं कि हर बुराई से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचाएं। तो कमाल जब ही होता है जब अल्लाह हर शर से बचा लें और इजाफी रहमतें भी भेजें। तो उलमा ने दुरूद शरीफ की हिकमतों में लिखा है कि दुरूद शरीफ जो अल्लाह ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया, इसकी बुनियादी वजह तो सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा एहसानात इस कायनात में अल्लाह के बाद किसके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात सबसे ज्यादा हैं इंसानियत पर। इंसान को इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, और अहले इस्लाम तो सबसे ज्यादा उन एहसानात के तले दबे हुए। तो हम कोई भी इबादत अगर कर रहे हैं, दुआ भी अगर मांग रहे हैं, तो ये भी किसकी वजह से तौफीक मिल रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये सारी चीजें सिखाई हैं। तो हर काम में हुक्म यह है कि भाई जिसका एहसान है, जिसकी वजह से तुम्हें ये रहनुमाई मिली, पहले उसका भी तो कुछ ख्याल करो, उसका भी जो है ना अल्लाह से उसके लिए दुआ मांगो ताकि तुम्हारी तरफ से भी कुछ शुक्र हो। दूसरी बात उलमा ने लिखी है कि इसमें हिकमत यह है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से तौहीद का अकीदा मजबूत होता है। वो तौहीद, दुरूद शरीफ नबी से दुआ नहीं है बल्कि अल्लाह से दुआ है। किसके लिए, नबी के लिए। तो पता ये चला कि नबी पर भी अल्लाह की रहमतें होंगी, और दुआ कौन मांग रहा है, हम मांग रहे हैं। तो इसमें नबी से मांगने का दरवाजा बंद कर दिया कि नबी से मांगने का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि नबी के लिए भी अल्लाह से मांगा जाएगा। तो जब नबी के लिए भी अल्लाह से मांगने का हुक्म है तो अपने लिए नबी से कैसे मांगने का हुक्म हो गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। यानी नबी के लिए भी किससे मांगने का हुक्म है, अल्लाह से। तो अपने लिए किससे मांगेंगे, बतरीक़ औला हम फिर अल्लाह से मांगेंगे। तो इससे अकीदा तौहीद मजबूत होता है। और तीसरी बात यह कि उलमा ने लिखा है कि जब दुरूद शरीफ पढ़ें तो इस नजरिए से ना पढ़ें कि नबी हमारी दुआ के मोहताज हैं। नबी अल्लाह की रहमत के तो मोहताज हैं, ये तो दुरूद शरीफ से पता चलता है, लेकिन अल्लाह की वो रहमत उस वक्त भी होती अगर हम ये दुआ ना मांगते। तो हमें इसलिए है कि हम भी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लें।
समझ रहे हैं ना। इसकी हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। फरमाया कि जैसे कोई बादशाह अपने शहजादे पर कुछ इनाम करना चाहे, बादशाह तो चाहता है ना अपनी औलाद को नवाजना, तो अपने महबूब, शहजादा उसका महबूब होता है। तो आप अगर बादशाह से सिफारिश कर दे कि हजरत ये तोहफा आप अपने शहजादे को दे दें, या ये फला चीज अपने शहजादे को, तो बादशाह तो पहले भी दे रहा है, लेकिन आपके कहने से वो और खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा कि भाई देखो जो काम मैं चाहता था ये भी उसी की दरख्वास्त कर रहा है। तो नतीजा क्या निकलेगा, थोड़ा सा आपको भी दे देगा वो, ठीक है ना, कि चलो ये गुड़ तुम भी मुंह मीठा कर लो अपना, तुमने इतना अच्छा काम किया। और अगर आप किसी को हुक्म दें उसके दुश्मन पे खर्च करने का, आप जाके कहें भाई वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दिल चाहता है उसका गला दबा दो, तो ऐसा करो उसको हदिये वदिये दिया करो। अगर कोई मरीज डॉक्टर से इलाज कराते हुए ठीक हो जाए, ठीक होने के बाद कहे कि डॉक्टर ने ठीक किया है, तो क्या वो असबाब की दुनिया में ऐसा कहे तो क्या मुशरिक होगा? नहीं भाई, मुशरिक नहीं होगा। ये कहना कि डॉक्टर की दवा से मैं ठीक हो गया हूं, ये शिरक नहीं है, इस दवा से मुझे फायदा हुआ है। बाज लोगों को बहुत ज्यादा गुलूव कर देते हैं मसाइल में। ये जो बलागत की किताबें हैं ना अरबी की, इसमें लिखा है जो हम पढ़ते हैं, अम्बतर रबीउल बकल, बहार का मौसम खेतियां उगाता है ना। तो जब कोई मुल्हिद और दहरिया कहता है ना बहार का मौसम खेती उगाता है, तो वो निस्बत हकीकी होती है, वो समझता है खालिक अल्लाह नहीं है बल्कि बहार के मौसम है। जब मोमिन कहता है कि बहार का मौसम तरकारियां उगाता है, तो वो मजाजन निस्बत कर रहा होता है, उगाता तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने असबाब की दुनिया में खेतियों का सबब मौसम बहार को रखा है। समझते हो नहीं? हम जब रोटी खाते हैं तो पेट भर जाता है, तो असल में तो अल्लाह ने भरा, क्योंकि ये पैदा रोटी को पेट भरने के लिए किसने किया है? अल्लाह ने किया ना, अल्लाह ने रोटी में खासियत रखी है। तो असल तो अल्लाह कर रहा है, लेकिन मजाजन निस्बत कभी रोटी की तरफ होती है और कभी दवा की तरफ होती है। तो अल्लाह मियां भी तो असबाब ही देता है ना जिससे ये सारे काम होते हैं। आप किसी को रख के थप्पड़ लगा दें तो अल्लाह पे थोड़ी केस होता है, केस किस पे होता है? जिस बंदे ने थप्पड़ लगाया। हालांकि थप्पड़ जो लगा और जो आपके निशान पड़े 5 उंगलियों के, ये सारे तो अल्लाह कर रहा है ना। क्या ख्याल है भाई? लेकिन जाहिरी सबब क्योंकि वसीम भाई हैं, लिहाजा पिटेंगे कौन? वसीम भाई पिटे। अल्लाह ने ये तकदीर में लिखा होता है कि वसीम भाई अपने इख्तियार से फला को एक चपेट लगाएंगे, लिहाजा पिटेंगे वसीम भाई, क्योंकि अपने इख्तियार से उन्होंने ये काम किया है। अल्लाह को पहले से इल्म है तो अल्लाह लिख देता है। और फिर चलो वसीम भाई ने ये काम अपने इख्तियार से किया, लेकिन थप्पड़ में ताकत किसने रखी है? ताकत तो अल्लाह ने रखी है ना। अगर वसीम भाई के थप्पड़ में अल्लाह ताकत ना रखता तो सलीम के थप्पड़ लगता। तो असल तो हर चीज अल्लाह की तरफ लौट रही है। तो जैसे हम कहते हैं फला ने बंदा कत्ल कर दिया, मौत दे दी फला को, तो इससे हम मुशरिक नहीं होते। इसी तरह हम कहते हैं कि जी पानी से मेरी प्यास बुझ गई, तो इससे हम मुशरिक नहीं होते। तो ये कहना कि इस दवा से मैं ठीक हो गया या इस डॉक्टर से मैं ठीक हो गया, इससे कहां शिर्क का क्या ताल्लुक है? इससे शिर्क का कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहमी ना बना करें। बहुत लोग बहुत वहमी बन जाते हैं कि अगर वो हमने यूं कह दिया तो यूं हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। बाकी मुसलमान वैसे नॉर्मली अल्लाह की तरफ चीजों की निस्बत करनी चाहिए ताकि असबाब से नजर हटे। भाई अल्लाह ने फजल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिफा मिल गई। और अगर कोई पूछ रहे कौन सा डॉक्टर था, बोले इस डॉक्टर से शिफा मिली है, तो दोनों ठीक है। वहमी ना बने खुदा का वास्ता। पहले डिप्रेशन के बहुत सारे मसाइल हैं, लोग शिर्क के मामले में भी वहमी बन जाते हैं, तलाक के मसाइल में वहमी बन जाते हैं, तहारत के मसाइल में वहमी बन जाते हैं। नलके को मैंने उस दिन मैं नहीं बताया यूं करके कोनी से वॉशरूम का दरवाजा वहमी खोलता है कि वो कहते हैं इतने नापाक हाथ इस दरवाजे पे लगे हैं तो ये नापाक जरासीम। तो वो मैंने मसाइल सुन सुन के ना एक दिन मैं भी यूं करने लगा था। मुझे एकदम ख्याल हुआ कि यार ये मेरे ऊपर भी असर पड़ गया है, लोगों ने मसला इतने पूछे हैं। क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाओगे ना तो जाहिर है कितने लोग इस्तिंजा करके साबुन से हाथ धोए बगैर आ रहे होते हैं, वॉशरूम का दरवाजा खोल रहे होते हैं। तो आप जब हाथ लगेगा तो आप तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है ही नहीं। ये अल्लाह ने हाथ दिया है, हमें कोहनियां नहीं दी है। कोहनियां किसी को मारने के लिए दी हैं। कोई बंदा ना सुधर रहा हो ना, जाके साइड पे कोहनी मारो, ये इस काम के लिए। बाकी वैसे वॉशरूम का दरवाजा खोलना चाहिए हाथ धो के। अच्छा, ये मसले जितने बताए जाएं वहम और बढ़ता है लोगों का, कम नहीं होता। अब बहुत से लोग देखना कोहनियों पे सेट हो जाएंगे। ठीक। अच्छा भाई मुफ्ती साहब तौहीद शिर्क के हवाले से बराए मेहरबानी मुख्तसर वजाहत करें कि असबाब के तहत मदद कौन कर सकता है? और ठीक तो अल्लाह, ठीक, और गैब की मदद तो क्या लिखा पता नहीं। देखें, असबाब तो अल्लाह ने जो असबाब पैदा किए हैं उनके जरिए काम होता है, और जिस चीज के असबाब पैदा ही नहीं किए हैं तो वो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। अब आप बूढ़े हो जाएं तो डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कि आपके औलाद का चांस खत्म हो गया। औरत खास तौर पे, मर्द में तो फिर भी रहता है हिसाब, यानी चांस रहता है, औरत में तो बुढ़ापे में खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है।
وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے. تو کسی نبی کے بارے میں، فرشتے کے بارے میں، بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اسباب کے بغیر خود بخود کام کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ شرک ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جو آج کل کے مشرک ہیں وہ گڑبڑ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں خود سے ان کے پاس اختیار ہیں، اللہ نے دے دیے تو کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ دیتا نہیں ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ کسی کو اختیار دیتا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تو میں کیسے شریک کر لوں؟ تو اللہ نہیں دیتا کسی کو. اللہ کہتے ہیں سارے اسباب سے ہٹ کے اختیارات میرے پاس ہی ہیں، میں نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو، جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. مفتی صاحب میں کیا لکھا ہے بھائی، گاڑی چلاتا ہوں، وہ سواری دیتی اور مجھے کمیشن کاٹتی ہے، سو میں 12 روپے، تو یہ جائز ہے؟ سود میں تو نہیں آئے گا؟ مجھے سواری دیتی ہے اور مجھ سے نہیں کمیشن، تو جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آپ کو سواری دیتی ہیں اور اس پہ کمیشن لیتی ہیں، تو اس میں سود کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے جائز ہے. ہاں یہ شیعہ سنی مسائل نہ پوچھا کرو، اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہوتی میرے بھائی، پھیلتی ہے. جن لوگوں نے دین اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اس کو حق پر سمجھتا ہے. جیسے مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کی، بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. دیکھو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو مسلمان تو ہوتا ہے اس وجہ سے، لیکن بڑے ہو کر خود بھی تو اسلام کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، نمازیں دیکھ رہا ہے، روزے دیکھ رہا ہے، دوسرے مذاہب سے کمپیئر کرتا ہے لاشعوری طور پر، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام برحق ہے، تو الگ سے اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی. کچھ چیزیں اتنی بدیہی ہوتی ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح لاشعور کہتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے. تو اب یہ نئے سرے سے تحقیق کرنا شروع کرے گا اور نہ کرے تو یہ مجرم ہوگا، ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جو چوروں کے گھروں میں پیدا ہوا، وہ تو چور ہوتا ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا یہ میں غلط جگہ پہ پیدا ہو گیا ہوں. صحیح ہے نا، ابا بھی چور، اماں بھی چور، دادا بھی چور، نانا بھی چور. لیکن جو چور ان لوگوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوگا جو چوری نہیں کرتے، چوری کو برا سمجھتے ہیں. جب وہ بالغ ہوگا، اچھا جزاک اللہ، جو بالغ ہو جائے گا جب وہ، تو اس کو چوری سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب کوئی کہے میں نے چوری کے خلاف تقریریں بھی نہیں سنی، تحقیق بھی نہیں کی ہے کہ چوری بری چیز ہے کہ اچھی چیز ہے، پھر بھی میں جو چوری نہیں کر رہا یہ تو باپ دادا کی وجہ سے نہیں کر رہا، لہذا میں نئے سرے سے تحقیق کروں گا کہ چوری ٹھیک ہے یا چوری سے بچنا ٹھیک ہے. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ بولو بھائی. ہم کہیں گے بھائی چوری کرنا ایسی بری چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دی ہے اس کی برائی. تو اگر کوئی ایمانداروں کے گھروں میں پیدا ہوا جو چوری نہیں کرتے، وہ نیچرلی چوری سے بچے گا اور اس بچنے میں اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، تو تو نے میرے لیے آزمائش آسان کر دی. میں چوری اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے ماں باپ چور نہیں ہے، تو میرے لیے آزمائش آسان ہو گئی ہے. اس کے لیے مشکل ہے جو چوروں کے گھر میں پیدا ہوا، وہ بڑا ہوگا تو اس کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ ابا ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو مسلمان کے لیے اللہ نے راستہ آسان کر دیا ہدایت کا، اس کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. جب وہ بالغ ہوتا ہے تو جیسے ایمانداری یہ 2 اور 2 4 کی طرح سب کو پتا یہ اچھی چیز ہے، چوری بری چیز ہے، تو اسلام کی بھی اللہ تعالی حقانیت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں 2 اور 2 4 کی طرح کہ بھائی اسلام کے مقابلے میں کوئی اسلام کے ٹکر کا مذہب نہیں ہے ہی نہیں. آپ کمپیئر تو کرو نا، تبھی میجورٹی مسلمان ہی رہتی ہے الحمدللہ، ان کو اور ڈٹ جاتی ہے، جان دے دیتے ہیں، مذہب نہیں چھوڑتے، حالانکہ تحقیق نہیں کی ہوتی انہوں نے، اس لیے کہ ان کو لاشعوری طور پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مذہب ٹھیک ہے، یہ مذہب اچھی. ابھی کچھ دن پہلے ایک ہندو مسلمان ہوا، کچھ دن پہلے وہ یہیں آیا نا، یہیں اللہ نے اس کو توفیق دی، تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا آپ کو کس نے موٹیویٹ کیا؟ اس نے کہا بھائی جو مذہب 5 نمازوں کا حکم دیتا ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دنیا کے کسی مذہب میں اللہ کی عبادت کا تصور ہی نہیں ہے، مذہب تو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں نا. تو باقی مذاہب کو آپ دیکھ لو، کوئی ہے جو خدا کا تعارف کرواتا ہو؟ ہے؟ کہہ رہے ہیں کتنا پیارا مذہب ہے، یہی ایک چیز کافی ہے کہ فجر کی نماز، پھر ظہر میں وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو، پھر عصر میں پاک صاف ہو کے وضو کر کے صاف کپڑے پہن کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو. کہہ رہے یعنی اس کی میں بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت جو خالق کائنات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی عبادت یہ انسان کی نیچر ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے ہر انسان، یار اس کے لیے تو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. تو وہ پیکج اسلام نے ہی دیا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اللہ کا تعارف، خدا کی عبادت کا تصور کوئی اور مذہب دیتا ہی نہیں ہے. تصور دیتا ہے تو ناقص تصور ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہہ رہے یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہو تو ہم کمپیئر کریں نا. تو کہہ رہے میں نے اپنے ماں باپ سے بولا کہ بھائی میں نہیں ہندو رہوں گا، میں اسلام قبول کروں گا، اس لیے کہ 5 نمازوں کا ہوئی خدا کی عبادت کروا رہے ہم سے.
کوئی اور مذہب عبادت نہیں کرواتا, کرواتا بھی ہے تو خدا کے علاوہ کی شروع کروا دیتا ہے. عیسائی اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. یہودیوں میں نماز کا تصور اور ہندوؤں میں پتھروں کے سامنے جھکا رہے ہیں جا کے, سکھوں میں اور کچھ چل رہا ہے. تو اللہ جو سچی مچی کا اللہ ہے, جو کائنات کا خالق ہے, اس کی عبادت کا تصور تو صرف کس میں ہے بھائی؟ اسلام میں. اسلام کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں. تو میں جب مسلمان گھر میں پیدا ہوا, میں نے اپنے باپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, اپنی ماں کو دیکھا تہجد میں, باپ کو تہجد میں دیکھا دعائیں مانگتے ہوئے. میرے والد صاحب چونکہ مذہبی گھرانے سے تھے, مذہبی تھے, تو ہر وقت پاک صاف رہتے تھے, باوضو رہتے تھے, تلاوت کرتے رہتے تھے, داڑھی تھی ماشاءاللہ. باپ کے داڑھی ہونا بہت ضروری ہے یار, ورنہ وہ باپ میں روحانیت نہیں پیدا ہوتی. ابا داڑھی والے ہی اچھے لگتے ہیں یار. میں جب دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا نا کہ ڈیڈی داڑھی نہیں ہے, میں کہتا یار ان میں ہمارے ابا والا لک ہی نہیں آ رہا. کچھ چیزیں بڑی نوٹ کی. دیکھو باپ میں نا انسان کو ایک روحانیت نظر آتی ہے, وہ داڑھی کے بغیر پیدا نہیں. خدا کی قسم باپ پہ داڑھی بہت پیاری لگتی مجھے. اس وقت میں کہتا تھا شکر ہے میں اپنے ابو کے گھر میں پیدا ہوا, میرے ابو یہ ہیں, کیونکہ ان کی داڑھی تھی, چہرے پہ داڑھی کی وجہ سے بڑی رونق تھی. پھر مسواک بہت کرتے تھے, سفید چمکتے دانت تھے ان کے, کیونکہ مذہبی تھے نا. ابے دین کو فالو کرتے تھے نا, تو ہمیں تو اسلام سے فائدہ ہو رہا تھا نا, نقصان تھوڑی ہو رہا تھا ہمیں. اب میں بڑے ہو کے کہوں کہ ابے یار میں تو دوبارہ سے تحقیق کروں گا, پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے نہیں, مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بچپن سے اسلام کا حسن اپنے گھر میں, اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے بھائی, مجھے کیا ضرورت ہے اسلام چھوڑنے کی. وہ حسن بتا رہا ہوں آپ کو. میرے ابا کے دانت سفید چمکتے, کیونکہ ہر وقت کیا کرتے تھے, مسواک, ٹوتھ پیسٹ برش کا استعمال نہیں کرتے تھے. کمال کی بات یہ ہے 63 سال کی عمر میں ایک دانت ٹوٹنا تو دور کی بات, ہلا بھی نہیں تھا. صرف کس پہ سیٹ ہوئے تھے, مسواک پہ, ٹھیک ہے نا, پابندی سے. تہجد اٹھتے تھے. جب گھر میں مسائل آتے تھے, روحانی ٹوپی ڈراموں کے پاس نہیں جاتے تھے, کیونکہ اللہ پہ توکل اور اعتماد انسان کو ان چیزوں سے روکتا ہے. ہم نے دیکھا صبر کرتے تھے, 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگتے تھے. یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب میں نظر بولو نہیں آتی. ہم نے دیکھا خرچ کرتے ہیں, صدقے خیرات کرتے ہیں اپنی آمدن سے, چھپا کے بھی دیتے ہیں, دکھا کے بھی دیتے ہیں تاکہ ترغیب ہو. یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب میں نظر بولو نہیں آتی. میرے والد صاحب کے ذمے کسی کا 1 روپیہ ہوتا تھا, جب تک ادا نہیں کرتے ان کو چین نہیں آتا تھا. جب دنیا سے گئے ہیں نا, ہمیں یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بھائی والد صاحب کا کسی سے لین دین ہو تو ہم سے رابطہ کریں. لوگ جنازے پہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں نا, حالانکہ کر رہے ہوتے ہیں, دیتے پھر بھی نہیں ہے. جنازوں پہ آج کل اعلان ہو رہے ہیں بھائی میت سے جس کا کوئی لین دین ہو تو لواحقین سے رابطہ کریں. بس یہ فارمیلٹی ہوتی ہے, اس کے بعد کسی کا باپ لواحقین سے رابطہ کر کے 1 روپے تو نکال کے دکھائے نا. تو ہم نے دیکھا بھائی یہ تو سارا مذہب, اگر وہ مذہبی نہ ہوتے تو یہ ساری کوالٹی ان کے اندر نہ ہوتی. ماڈرن دنیا میں وہ ہوتے اور ایکچولی, اور پھر پتہ نہیں, کیونکہ یہ جو آج کل لبرلزم آ رہا ہے اس میں تو بیوی نہیں ہوتی بھائی, گرل فرینڈز ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے ابا نے ہماری ماں کے ساتھ وفا کی ہے, آخری دم تک خرچہ اٹھایا, ساری ذمہ داریاں پوری کی انہوں نے. ہماری ماں کو شیلٹر دیا. سارے شوہر یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, عورت کو شیلٹر دے, غیر مسلم تھوڑی شیلٹر دیتا ہے. آج کل غیر مسلم گرل فرینڈ ہے, جب تک آپ کی ہوس پوری کر رہی ہے ٹھیک ہے, جب وہ اس کو لکوا ہو گیا تو گرل فرینڈ رہتی ہے. یہ جو آج کل جتنے بغیرت بوائے فرینڈ ہے نا, جو کہتے ہیں میں گرل فرینڈ چاند پہ تارے توڑ کے لاؤں گا, یہ کروں گا, اس گرل فرینڈ کو لکوا ہونے دو, پھر دیکھتے ہیں کیا توڑ کے لائے گا. تو بیری کے پتے بھی نہیں توڑ کے لے کر آئے گا اس کے لیے. ایک بادام بھی نہیں جوتا مار کے توڑے گا, جو ہم بچپن میں بادام کے درخت سے چپلے مار کے توڑا کرتے تھے. اس کا خدا کی قسم وہ ٹیسٹ اب تک باداموں میں آیا نہیں ہے یار. بڑی شرارتیں, وہ دیکھو چپل پھر گم ہو جاتی تھی, بڑا مسئلہ ہوتا تھا. بادام تو کھا لی, اب چپل تلاش کر رہے ہیں, دروازہ بجا رہے ہیں, آنٹی آپ کے ہماری چپل آئی ہے کائنڈلی. تو پہلے 2 چپلیں وہاں سے پڑیں گی, پھر اپنی ورنہ امی پوچھتی ہے نا چپل کہاں گئی تیری. تو خیر, تو اسلام کا حسن میرے بھائی ہم نے اپنے گھروں میں الحمدللہ دیکھا ہے, جو غیر مسلموں کو میسر نہیں ہے. یہ بھنگی چماروں والے سسٹم پہ سیٹ ہو گئے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. تو ان کو باپ کی محبت, ماں کی ممتا کہاں ملے گی میرے بھائی. باپ تو خدا کی قسم ایسا پیارا رشتہ ہے نا, ایسا پیارا رشتہ ہے. غیر مسلم کو اس رشتے سے محروم ہو گئے ہیں, باپ کے رشتے سے. تو ہم پر اسلام نے احسان کیا ہے, ہمیں باپ کا رشتہ دیا ہے. انگریزوں کے پاس یہ رشتے نہیں ہیں, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. ہندوؤں کے پاس بھی یہ رشتے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ہم پر اتنے احسانات کر رہا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا اسلام کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں میں کیا دیکھا. ہم نے بہن بھائیوں کی محبت دیکھی, صلہ رحمی دیکھی, فکر دیکھی ایک دوسرے کی, پردہ دیکھا. اللہ کا شکر ہے ہم جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں, لیکن ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آتی. ہم 4 بھائی کی ٹوٹل 6 بیویاں. ایسا ہوتا نہیں ہے غیر مسلم, 4 بھائی ہیں تو 4 بیویاں ہی ہوں گی. ہم لوگ کیا عجیب حساب چل رہا تھا. ہم لوگ اپنی اماں کے 4 بیٹے تھے, اماں کی بہویں 6 تھی اس وقت. ہماری ماں کو 4 بیٹوں پہ 6 بہویں کس نے دی ہیں؟ اسلام نے دی ہیں. اماں کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
ابے نہیں یار یہ سمجھ. اور اگر میرے بھائی بھی اسلام کو پورا فالو کرتے تو اماں کے 4 بیٹے ہوتے, 16 بہویں ہوتی. کیسی وہ جو ایجڈ خاتون ہوتی ہیں نا ساسیں, تو کیسا عیش کرتی. اسلام جو غیر مسلم لوگ ہیں نا, ان کے پاس اسلام نہیں ہے تو ان کے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. ساس کو بہو نہیں مل رہی, بہو مل رہی تو اتنی ماڈرن سلیو لیس کپڑے پہن کے. وہ اول تو بہو مل ہی نہیں رہی بیچاروں کو, بہو ملتی ہے بڈیاں 40 سال میں تو جا کے کم بخت شادیاں کرتے ہیں. تو بھائی ہم نے تو اسلام کی بیوٹی دیکھی ہے الحمدللہ. فجر کی نمازوں میں ہمارے والد صاحب, ہماری دادی اٹھی ہوتی تھی, تہجد پڑھ رہی ہوتی تھی. آج کل دادیوں کے حالات دیکھو, دادیوں میں روحانیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. دادی نہیں لگتی. ہمیں تو اپنی دادی اچھی لگتی تھی کیونکہ ان کے ہاتھ میں کیا تھی, تسبیح, باوضو رہتی تھی, طہارت کا اہتمام تھا, مصلی بچھا رہتا تھا اور اس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہتی تھی. تو اچھا لگتا ہے نا گھر کا یہ ماحول بھائی. تو یہ سب کس نے احسان کیا ہم پہ. تو اب ہمیں تحقیق کی ضرورت رہے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہ میں کہوں کیا ایکچولی میں تو, میرے ابا چونکہ مسلمان, میری اماں مسلمان, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, ایکچولی میں بڑا ہو کر دیکھوں گا کہ کیا. نہیں, مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اسلام کا حسن اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے. اور جو برائی خاندانوں میں ہے وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اگر ہو, میں نہیں کہہ رہا ہے خاندانوں میں برائی, لیکن اگر ہے بھی تو فالو نہ کر, پورا فالو کرو تو گھروں میں ایسے نور برسے گا میرے بھائی. تو اس لیے تراویح میں اتنا اچھا لگتا تھا ہمارے یہاں رمضان میں نا, ہماری دادی بیٹھی ہوتی, ابو نے, میرے والد صاحب نے ان کے لیے سے چبوترا بنا دیا تھا کیونکہ وہ مصلی پہ بیٹھی تھی. آج کل تو یہ جو لبرل سیکولر لوگ آ رہے ہیں, ان کی تو بوڑھوں کو توفیق ہی نہیں مل رہی اللہ کا نام لینے کی. بڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں سلیو لیس کپڑے پہن کے نا, آدھے کپڑے پہن کے بڈیاں, عجیب سے ان کی ڈریسنگ ہے بڈیوں کی. اللہ بچائے یار ماڈرن بننے کی, کیونکہ زندگی بھر اللہ کا نام لیا نہیں, تلاوت نماز میں دلچسپی نہیں لی. اب ٹھڑک ان کو وہ چاہیے جو جوانی میں, اور باڈی ان کی جوانوں جیسی رہی نہیں ہے, تو نہ روحانیت رہی اور نہ مادیت رہی, زندگی برباد. تو نئی جو آ رہی ہے نا مارکیٹ میں بوڑھیاں بھی بہت اللہ خطر, اور یہ نئی نسل کا بڑھاپا دیکھنا کیا ہوگا. تو ابا داڑھی والے اچھے لگتے ہیں بھائی, ابا لگتے ہیں یار. ہم تو بڑا اچھا لگتا تھا, ہمارے ابا کی گھنی ببر شیر جیسی داڑھی تھی, ایسا پیارا لگتا تھا. پھر تلاوت کرتے, آواز بڑی جاندار, دانت صاف, دانتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی شخصیت پہ. کیوں, کیا کرتے تھے, مسواک, سمجھتے ہو, بہت صاف رہو, صفائی. ہمیں اپنے والد کے جسم سے ایک الگ سی خوشبو سی آتی تھی. کبھی میں نے اپنے والد کے میں اسمیل نہیں دیکھی کبھی. کیوں, نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, گھر کو صاف, بستر کو صاف, جو ایک مسلم گھر میں ہونا چاہیے. تو باقی اباؤں کو ہم نے دیکھا ہے, بیٹا ابا کے قریب بھی, ابا کے سگریٹ کے کیا آ رہی ہے, بو آ رہی ہے ابا سے. کیوں, روحانیت آئے گی. آج کل جو ابا مارکیٹ میں آ رہے ہیں, بچوں کو پیار کریں تو بچہ تیزاب سے گال جا کے دھوتا ہے, گٹکے کھا کے تو بچوں کو پیار کر رہے ہیں. بیگم کے قریب آتے ہیں, بیگم کو الٹی آتی ہے. ایک عورت نے مجھے بتایا, میرا میاں گٹکا بھی کھاتا ہے, پان بھی کھاتا ہے, نسوار بھی کھاتا ہے, سگریٹ بھی پیتا ہے, میرے قریب آتا ہے تو الٹی کرنے کو دل کرتا ہے. تو اسلام ہے جو ہے ہمیں پاکیزہ نظام دے رہا ہے, سکون کی زندگی دے رہا ہے, ایک اچھی لائف دے رہا ہے. تو ہم اس اسلام کو تحقیق کریں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ ناشکری نہیں ہوگی ہے بھائی, اللہ کہے گا ابھی بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہم جیسے مرضی نالائق ہوں, اللہ کی سے امید ہے انشاءاللہ اسلام کو کسی قیمت پہ ہم کمپرومائز اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتے بھائی. ہے نہیں کوئی ٹکر کا اللہ نے پیدا نہیں کیا. میں غیر مسلموں سے کہتا ہوں کچھ دن آؤ اسلام قبول کر کے دیکھو اس لائف میں مزہ کتنا ہے. مزہ کتنا ہے, مزے سے مراد روحانی مزہ. فجر کی نماز میں کیسی لذت ہوتی ہے یار. میں تو کہتا ہوں ایک فجر کی نماز ہی ایسی ہے جو اسلام سمجھانے کے لیے کافی ہے. کتنی روحانیت, تو ایسا سکون ملتا ہے. ان لوگوں کے صبح کیسے ہوتی ہے غیر مسلموں کی, اٹھتے ہیں بس, اٹھ کے چائے پیتے ہیں, ایک دم آفس چلے جاتے ہیں. ہم جب صبح اٹھتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر, اللہ اکبر, سب سے بڑا کون ہے, اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. کتنا اچھا لگتا ہے صبح صبح اٹھ کے مسواک کرتا ہے, واش روم سے فارغ ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے, صاف ستھرا ہو کے, پاک صاف کپڑے پہن کے مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے باجماعت نماز میں. کیسا سکون ہوتا ہے نا. اس کے بعد پھر اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہے. تو یہ مزے میرے بھائی اسلام کے علاوہ کہیں بھی نہیں. رمضان کے روزے دیکھ لو کیسی روحانیت ہوتی ہے, ہائے 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 ہائے, لیکن سمجھ میں آئے گا نہیں. میں کہتا ہوں اسلام آخرت سے پہلے دنیا کو جنت بنا دیتا ہے آپ کی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. تو ایک اہم بات یہ کہ اپنے لیے داڑھی نہیں رکھ لو, اپنے بچوں داڑھی نہیں رکھتے, اپنے بچوں کے لیے رکھ لو. بچے کو باپ کون سا اچھا لگتا ہے, فادر جو ہے نا, فادر کی داڑھی اچھی لگتی ہے, اس میں بزرگی کا احساس ہوتا ہے. تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو نا فوراً کیا کر لو, میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں بچے کو باپ داڑھی والا پسند ہے. اس میں اس کو ایک باپ پنا زیادہ نظر آ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرقہ جنتی ہوگا. تو ہم مجتہدین میں جو اختلاف آئے تو اختلافات کے باوجود بھی ایک
जन्नती मर्तबे फिरके में आते हैं। जी हाँ, मुज्तहिदीन में जो इख्तलाफात हैं वो फरोई इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात सहाबा में भी थे। उन इख्तलाफात की बेस पे ये नहीं कहा जा सकता ये अलग अलग फिरके हैं, वो एक ही फिरके हैं। वो कौन सा फिरका है? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो कुरान और सुन्नत को माने और सहाबा को माने। तो जो इसमें होगा वो जन्नती फिरका होगा, चाहे उनके आपस में नमाजें मुख्तलिफ भी क्यों ना हो, नमाज पढ़ने का अंदाज मुख्तलिफ भी, क्योंकि दोनों किसको मानते हैं? सहाबा को। तो उनमें वही इख्तलाफ होंगे जो सहाबा में थे, सहाबा से हट के कोई मसला वो बयान नहीं करेंगे। तो इसलिए जो मा अना अलैहि व अस्हाबी पे मैयार पे जो भी उतरेगा, तो जिस नाम से भी वो जन्नती फिरका है, और जो इस मैयार पे पूरा नहीं उतरेगा वो कितने ही अच्छे नाम से हो, बेशक वो अपना नाम जन्नती फिरका ही रख ले, लेकिन वो जन्नती नहीं है, वो जहन्नमी फिरका है। तो नामों को मत देखो, जन्नती फिरके की अलामात होती हैं, उन अलामात को देखो। जिसमें अलामत पाई जाएंगी वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो जन्नती होगा, चाहे वो हनफी हो, शाफी हो, किसी भी नाम से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीरा गुनाह से तौबा करना क्यों जरूरी है? अगर क़यामत के दिन अमाल तो ले जाएंगे, तो अगर नेकियां ज्यादा हो गई तो इन्होंने मसला ये पूछा है कि भाई हमारी नेकियां ज्यादा हों और बुराइयां कम हों, तो अगर हमने कबीरा गुनाह कर भी लिया तो कबीरा नेकियां भी तो बहुत सारी की है ना। जैसे गुनाह कबीरा होते हैं तो कबीरा नेकियां भी तो होती है ना। तो नेकियां हमने ज्यादा की हैं, गुनाह कम किए, तो दो चार अगर कर भी लिए तो तौबा करने की क्या जरूरत है? क़यामत में तो प्लस माइनस होगा, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी तो फिर बख्शिश हो जाएगी। तो देखो क़यामत में बार बार मैं बताता हूं, नेकियां गिनी नहीं जाएंगी बल्कि तोली जाएंगी। बाज दफा एक गुनाह जिसको आप कबीरा समझ रहे होते हो वो ही इतना वजनी हो जाता है कि आपकी सारी कबीरा नेकियों को वो खा जाता है। तो गुनाह करके उस पर अड़ जाना, तौबा ना करना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि ये एक ही नेकियां खाने के लिए काफी है। अल्लाह ने ये ऑप्शन दे दिया कि तौबा करके माफ करवा लो, ये कोई कम ऑप्शन है क्या? उसमें भी मौत आ रही है कि तौबा करते हुए, तो इस पे अल्लाह को गजब आ गया। मैं ये नहीं कह रहा लाजमी जहन्नम में जाएगा, अल्लाह हो सकता है इसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए, कोई ऐसी नेकी की हो, बहुत ही भारी नेकी कर दी हो इसने, 4 शादियां करके बैठा हुआ, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, यानी इस जमाने में तो ये भी कोई आसान काम नहीं है। हो सकता है कोई इतनी भारी नेकी कर दी हो कि बख्शिश हो जाए, तो ऐन मुमकिन है, लेकिन भाई कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है ऐसा गुनाह हो जो उस नेकियों पे क्या आ जाए, भारी पड़ जाए। इसलिए गुनाह से तौबा जरूरी है, क्योंकि तौबा ना करना मुस्तकिल एक जुर्म है। आप समझ रहे, मैंने एक गुनाह किया है, मैं तौबा नहीं कर रहा तो क्या हुआ? तौबा ना करना एक मुस्तकिल भी तो जुर्म है। क्यों अल्लाह को राजी नहीं कर रहा मना के? तो ये गुनाह से मेरे भाई दूर ही रहो बस। अच्छा, ये भी हो गया जनाब, आपसे मेरे एक साहब ने बीवी को 2 मरतबा तलाक दी और रुजू कर लिया, अब तीसरी मरतबा भी दे दी, अब रुजू करना चाहता है। रुजू खेलने की इजाजत नहीं है, 2 दफा है, तीसरी दफा में अब रुजू नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह करे बैठ के, तीनों हो गई तो खत्म, वरना तीसरी देके फिर चौथी पे रुजू करेगा, 5वें पे रुजू करेगा। और जमाने जहालियत में ऐसा ही होता था। ये जो अहले हदीस लोग बोलते हैं ना नबी के दौर में 3 तलाकें एक समझी जाती थी, इसका मतलब यही है कि जमाने जहालियत में 3 तलाकें एक समझी जाती थी। बहुत से सहाबा को पता नहीं था कि यह मसला मनसूख हो गया है, अब 3 तलाकें 3 समझी जाएंगी, एक नहीं समझी जाएगी। जैसे मुता का बहुत से सहाबा को नहीं पता चला, तो वो नबी के दौर में हलाल समझते थे उसको, हजरत उमर ने मुता पे पाबंदी लगा दी, तो हजरत उमर ने अलग से कानून नहीं बनाया, बल्कि वही पाबंदी जो नबी के दौर में लग चुकी थी, जिसका लोगों को इल्म नहीं था, उसी को नाफिज कर दिया। तो ऐसे ही नबी के दौर में जो 3 तलाक एक समझी जाती थी, वो जमाने जahलियत में समझी जाती थी, नबी नहीं समझते थे। इस्लाम ने कह दिया कि अब 3 एक नहीं है, 3 3 है। तो बाद सहाबा को इल्म नहीं हुआ, हजरत उमर ने उस कानून को लागू कर दिया, 3 को अब 3 ही समझा जाएगा, एक नहीं समझा जाएगा। तो हजरत उमर का ये फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक था, अगेंस्ट नहीं था। और 3 को एक समझने का मतलब यह था कि जमाने जहालियत में, मुवत्ता इमाम मालिक की भी हदीस है, अबू दाऊद की भी, कि जमाने जहालियत में 3 तलाकें देने के बाद भी लोग रुजू कर सकते थे इद्दत के अंदर अंदर। होता यह था, सही हदीस से बात साबित है, एक तलाक दी, इद्दत पूरी होने वाली होती, औरत समझती कि अब मैं इससे आजाद हो जाऊंगी, कहीं और शादी करूंगी, तो इद्दत पूरी होने से पहले रुजू कर लिया, फिर लटक गई औरत। उस जमाने में अदालती खुले नहीं थे, जो आजकल हरामखोरी का धंधा चल रहा है ना, अदालत जाओ, वरना औरत जाती कोर्ट से खुला लेके जान छुड़ा लेती। लेकिन इस्लाम ने तलाक का इख्तियार किसको दिया है? मर्द को दिया है। तो अब मर्द क्या करता है? इसका नाजायज फायदा उठाता, फिर अगले तोहर में दूसरी तलाक देता, फिर जब औरत की इद्दत पूरी होने वाली होती, वो कहती अब मैं जान छूटेगी, मैं कहीं और शादी करूंगी, रुजू कर लेता, फिर तीसरे में तीसरी देता, फिर जान छूटने वाली होती, रुजू कर लेता, फिर चौथी देता। तो वो ना छोड़ता ना लटकाता। तो इस्लाम ने कहा भाई आपको रुजू का ऑप्शन 3 दफा में है, तीसरी तलाक के बाद आपके पास रुजू का ऑप्शन नहीं है, ताकि औरतों पे जुल्म ना हो। इससे भी पता चलता है अदालती खुला की कोई वैल्यू है ही नहीं इस्लाम में।
عورت کی جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ اختیار مرد کے پاس ہے نا، تو اس اختیار کو محدود کیا جائے، لامحدود نہ کیا جائے. اگر عورت کے پاس بھی عدالت سے کورٹ کا اختیار ہوتا تو پھر اسلام کو اختیار محدود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ طلاق کی بھی ضرورت نہیں تھی. عورت کہتی میں نے رہنے نہیں، ایکچولی I don't want to live with you, I cannot spend my time with you, I love Salim, I don't like Wasim. جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے نا کورٹ میں. اور ہمارے بعض مذہبی اسکالرز جن کو قرآن و سنت کا کچھ بھی نہیں پتا، وہ اس عدالتی خلا کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے. مطابق ہوتا تو اسلام زمانہ جاہلیت میں مرد کے اختیار کو محدود اسی لیے تو کیا ہے کہ رائٹ تمہارے پاس ہے، تو اب اس کو لامحدود نہیں کرنا، 3 طلاقوں کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے اس کو، کہ تیسری دفعہ کے بعد رجوع کا حق نہ ہو. کیونکہ عورت الگ سے نہیں لے سکتی طلاق. عورت پہ ظلم ہوتا تھا کہ 3 کے بعد بھی مرد اس کو روک لیتا، پھر چوتھی دیتا. عورت کہتی نہ رکھتا ہے نہ روکتا ہے، طلاقیں دیتا جا رہا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے. تو اسلام نے کہا بھائی 3 دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکے گا. تو اگر یہ عورت کو بھی عدالت سے کورٹ سے خلا کا حق ہوتا، یک طرفہ خلا جسے کہتے ہیں، تو پھر اسلام کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی کہ 3 کے بعد. اسلام کہتا بھائی اس نے تو رہنا ہوگا تو 3 کے بعد، 4 کے بعد ہو یا 1 کے بعد ہو، نہیں رہنا ہوگا تو نہیں رہے گی. اس کے پاس تو ویسے ہی حق ہے کورٹ سے جا کے خلا لے لے. تو یہ اس لیے کہ کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. آج کل کے مذہبی اسکالر میں اتنی سینس تو ہے نہیں، اور یہ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، اتنی سینس تو ہے نہیں جو نئے نئے علماء کے علاوہ جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں. تو اسلام نے کیا اس لیے کہ سارے رائٹ کس کو دیے ہیں طلاق کے بارے میں؟ مرد کو دیے ہیں. تو اب وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا تو اسلام نے کہا بھائی 3 کے بعد حق نہیں ہے، تو اب 3 ایک دفعہ میں دو یا 3 دفعہ میں دو. اسلام نے کہا اب تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لیے ہیں، غصے میں دو، محبت سے دو، 3 ایک مجلس میں دو، ایک الگ الگ مجلس میں دو. قرآن و سنت نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا ہے. وہ جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. اگر ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی نا تو عبداللہ بن عباس یوں بیان کرتے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے ایک مجلس کو 3 کیا. نا اس میں علل اطلاق ہے کہ نبی کے دور میں علل اطلاق 3 ایک ہوتی تھی. کیا مطلب؟ چاہے ایک مجلس میں ہو یا 3 مہینے میں ہو. اور ایک ہونے کا مطلب 3 کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا تھا، جیسے 1 کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے. تو وہ 3 عملاً ایک ہی ہو گئی نا، کہ 1 کے بعد بھی رجوع کا حق ہے، 3 کے بعد بھی ایک رجوع کا حق ہے. تو 3 اور 1 میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ مطلب ہے. حضرت عمر نے بولا یہ فرق تو قرآن نے کیا ہے، تو اب کریں گے ہم فرق. لوگ اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے اس کو وہی نافذ کیا جو قرآن و سنت کا فیصلہ تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب 3 اکٹھی دو یا الگ الگ مجلسوں میں دو، 3 ہی ہوں گی. وہ اس میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے. اور کتنے لوگ تو اس چکر میں اہل حدیث بنے طلاقیں دے دے کے بیوی حلال کرنے کے لیے. یہ کس بیس پہ آپ مسلک چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بیوی حلال کرنے کے لیے آپ نے مسلک چینج کر دیا. اس سے بڑی کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے؟ تو اور خود اہل حدیث کے لیے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اہل حدیث کا دعویٰ ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن و سنت کی ان دلائل کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ جان چھڑاتے ہو اس مسئلے میں. طلاق کے مسئلے میں کبھی کوئی اہل حدیث آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، بحث نہیں کریں گے. ان کو پتا ہے ہم اس مسئلے میں ہمارے پاس کخ بھی نہیں ہے. تو میرا تو تجربہ ہے نا، 20 دفعہ اہل حدیث بڑے بڑے علماء کو دعوت دی ہے. یار آپ کیوں لوگوں کو حلال کو حرام کو حلال کر رہے ہو یار؟ ایک عورت کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا، آپ کس بیس پہ حلال کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن حدیث میں. ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. نہیں، کبھی بھی اس مسئلے میں جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فالوورز ہیں نا قادیانی، آپ ان سے اس پہ بات کرو کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا نہیں، وہ آئیں گے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ اس میں وہ دلائل میں الجھاتے ہیں. حالانکہ دلائل اس میں ہمارے مضبوط ہیں اہل سنت کے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن عیسائی وہ نا قادیانی اس پہ الجھائے گا اس مسئلے میں. اس لیے الجھانے کے لیے وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا، اس میں مناظرے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی قادیانی سے اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی تھا یا نہیں تھا، قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، اس ٹاپک پر بیٹھے گا نہیں آپ کے ساتھ. سمجھ رہے ہو نا؟ زہر کا، یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں میں، زہر کا پیالہ پی لے گا، اس ٹاپک پر کبھی بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھے گا وہ، کیونکہ اس کی کتابوں سے لگتا ہے کہ وہ شریف آدمی، کتابوں کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے وہ شریف آدمی نہیں تھا. تو ایسے ہی میرے بھائی اہل حدیث علماء کو ہم نے دیکھا اس مسئلے میں نا، 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی زہر کا پیالہ پی لیں گے، لیکن طلاق اس موضوع پر وہ کسی صحیح مستند عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ نہیں کہنا نہیں بھائی وہ تقلید آ جاؤ، رفع الیدین آ جاؤ، کیونکہ ان میں دلائل دونوں طرف ہیں اور پیچیدہ دلائل ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ تو اختلافی ہے نا، اس میں دونوں طرف دلائل ہیں. جو جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو جو پیش کرنے والا ہے اس کے اسٹائل کو اور اس کی تیاری کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس انداز سے پیش کر رہا ہے. اگر وہ انداز صحیح ہوگا تو مناظرہ جیت جائے گا، نہیں صحیح ہوگا تو ہار جائے گا. لیکن طلاق کے مسئلے میں تو کخ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لہٰذا اس میں بڑی جان. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں، میں نے ان کو اپنا 3 طلاقوں والا نا، میں نے ویڈیو پوری دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروائی، وہ کلپ بھیجا. میں نے کہا آپ بتاؤ اہل حدیث علماء کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آپ بتاؤ نا، آپ تو خود اہل حدیث ہو، اپنے علماء سے پوچھو نا.
تو کہتے ہیں میں نے ان علماء سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اختلافی مسئلہ ہے, کیا رکھا ان مسئلوں میں, آج سے تھوڑی, یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے. میں نے کہا اسی پہ بات کر لیں گے کہ پرانا ہے یا نیا ہے. ٹھیک ہے نا, نہیں بیٹھتے اس پہ وہ. تو اس لیے چاہے اہل حدیث اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے یا کوئی حنفی شافی دے, 3 طلاقوں کے بعد قرآن و سنت میں بہت واضح ہے میرے بھائی کہ بیوی حلال نہیں ہوگی. تو یہ اختلافی نہیں ہے, یہ حق کی مخالفت ہے. میں اہل حدیثوں کی نیت پہ شک نہیں کرتا, ان سے دلائل سمجھنے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. میں نہیں کہتا انہوں نے جان کر 2 نمبر ہی کی ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑو گے نا, اپنے علم پہ اعتماد کرو گے, تو بڑے بڑے بلنڈر آپ سے ہوں گے. آپ کی نیت اچھی ہوگی لیکن آپ سے غلطیاں بڑی بڑی ہوں گی. میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا کہ وہ منجن بیچ رہے ہیں دکان جیسے لوگ کرتے ہیں, نیت قرآن و سنت کو فالو کرنے کی ہوگی, لیکن اس میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اچھا میرے بھائی, ہمارے والد خود مفتی ہیں لیکن جب شادی کا کہتا ہوں تو تھپڑ مارتے ہیں, کہتے ہیں آپ کچھ کماؤ, لیکن میں نے گھر بنایا ہے. اس کے بارے میں دیکھو, مفتی ہوں یا آپ کے ابا ڈاکٹر ہوں, شادی اپنے خرچے پہ ہوتی ہے. ابا نے تھپڑ لگایا 1, اگر میں آپ کا ابا ہوتا تو 2 لگاتا آپ کے. سمجھتے ہو, کیونکہ شادی تو کرو لیکن خرچہ کس کا ہوگا, ابا کا نہیں ہوگا. خرچہ کس کا ہوگا, آپ کا ہوگا. ابا اپنے خرچے پہ کر دیں, ثواب ہے, بہت فضیلت کی بات ہے. ترغیب تو میں دوں گا, آپ اپنے خرچے پہ کر دو, جیسے اپنے خرچے پہ اس کو پراٹھا کھلا رہے ہو, کھانا کھلا رہے ہو, تو اپنے خرچے پہ شادی بھی کر دو. لیکن ایک چیز ابا پہ لازم نہیں ہے, تو پھر ان کو زبردستی تھوڑی کی جا سکتی ہے. ابا بولے گا میں نے تیرا بھی خرچہ اٹھایا, بیٹیوں کا بھی میں خرچہ اٹھا رہا ہوں, اب بہو کا بھی اٹھاؤں, اور تو آگے تو اسپیڈ سے بچے بھی مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کرے گا, وہ بھی میرے کھاتے میں. تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آئے گھر میں؟ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ابا کو ترغیب تو دیتا ہوں کہ بچوں کی شادیاں اپنے خرچے پہ کرا دو, اللہ پہ توکل پہ, لیکن ابا پہ لازم نہیں ہے. لہذا ابا سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ابا میں کما نہیں رہا, میں پیڑے کھا رہا ہوں, تو آپ اگر شادی بھی کرا دیں. ابا کرا دیں ٹھیک ہے, نہیں کرائیں تو پھر دوبارہ بولو. تو 1 تھپڑ لگایا, آپ کے ابا کو میری ریکویسٹ ہے کہ آئندہ یہ کہے تو میری طرف سے ایک اور لگا دیں. تو یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ کے ابا. اور یہ جو میں ترغیب دیتا ہوں نا اباؤں کو کہ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کرا دو, یہ بھی ہر بیٹے کے بارے میں نہیں دیتا. جو بیٹا سمجھدار ہے, پڑھائی میں لگا ہوا ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے ابھی NID میں پڑھ رہا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, ابھی یہ مصروف ہے اور اب ٹائم پہ جاتا ہے, کلاس لیتا ہے, محنت کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے اس کا فیوچر اچھا ہو جائے گا, محنتی ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرا دو تاکہ برائیوں سے بچ جائے. کل کمانا شروع کر دے گا, 2-4 سال آپ بہو کو پال لو, پھر یہ اس نے پالنا ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ پان گٹکے والا ہے, یونیورسٹی جا نہیں رہا, پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, تو پھر ترغیب بھی نہیں ہے. پھر میں نہیں کہتا ایسے بچے کی شادی کرا دو, عذاب جان بن جائے گا تمہارے لیے. یہ میں نے ایسے لوگوں کو ترغیب دی, میں نے ان کو لوگوں کو بتایا کہ تمہارا بچہ سمجھدار ہے, شادی کرا دو. انہوں نے کرا دی, آج زندگی بن گئی ان لوگوں کی. کہہ رہے ہیں بچہ بھی برائیوں سے بچ گیا, گھر میں ماشاءاللہ ہمیں جو ہے بہو جب دیکھتی ہے نا میرے سسر مجھے کھلاتے پلاتے ہیں, تو بہو کی آنکھوں, سسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کرتی پھر وہ, ٹھیک ہے نا, اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہے اس کو. تو بڑا اچھا ماحول بن گیا. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں, ان کو میں نے کہا تھا اس کے بیٹے کی شادی نہیں کرانا. انہوں نے کہا میرا بچہ 25 سال کا ہو گیا, اب گناہوں میں جائے گا. میں نے کہا نہیں کرانا چاہیے, 38 سال کا ہو جائے, کیونکہ یہ سوچتا ہے اگر تم نے اس کی شادی کرا دی نا, خون کے آنسو رو گے تم, خون کے آنسو. کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ مت کرو. نہیں مانے. انہوں نے کہا آپ تو ایک طرف اتنی ترغیب دیتے. میں نے کہا میں آپ کو نہیں دے رہا ترغیب, یہ نہیں کراؤ اس کی شادی. کرا دی, پھر حالات خراب ہوئے. کیونکہ پھر ہوا یہ کہ اس لڑکے میں تھوڑی سی موٹیویشن اس سے ملتی کہ مجھے رشتے نہیں ملتے, میں کماتا نہیں ہوں, اس بیس پہ شاید کچھ کما لیتا. جب ابا نے اپنے خرچے پہ کرا دی, بہو مل گئی, اب بچے اسپیڈ سے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں. ابا کو بہو مل گئی نا, ابا کے خرچے پہ آپ کو بیوی مل گئی, تو اب آپ کا کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. فری پھوکٹ میں آپ کو ایک بیگم مل گئی, تو اور پھر بچے بھی پیدا ہو کے کھاتے میں کس کے جا رہے ہیں, ابا کے. کام ہو رہے ہیں, تو پھر دبا کے ہر سال نا نیا ماڈل آ رہا ہے. وہ باپ جو ہے نا عذاب بن گیا یار, کہ کم وقت کچھ کہنے, پھر طلاقیں ہوتی ہیں. سسرال والے بھی کہتے ہیں خود تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے, کب تک یہ سسر کے خرچے پہ پڑی رہے گی بھائی. پھر میرے پاس آتے ہیں, پھر میں تو بولتا ہوں میں نے تو آپ کو پہلے منع کیا تھا. تو اس لیے ابا صحیح کہہ رہے ہیں, خرچ کماؤ, شادی کرو. کما رہے ہو پھر بھی نہ کرنے دیں, پھر ابا کا حق نہیں ہے بھائی روکنے کا. نہیں, پہلی بیوی سے خرچہ مانگے دوسری شادی تو بے غیرتی ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہر عالم کے پیچھے نماز ہوتی ہے, دوسری دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے کہ مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بھائی ایسا نہیں ہے یار, مماتی کے پیچھے نماز ہو, صرف مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دارالعلوم دیوبند سے دونوں طرح کے فتوے نکل رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی مختلف علماء ہیں, کسی کی کیا رائے ہوتی, کسی کی کیا رائے ہوتی. بات یہ کہ دلیل کیا ہے, دلیل یہ ہے کہ صرف مشرک کے پیچھے نماز. حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ابو ہریرہ پڑھتے تھے رضی اللہ عنہ, کتنا ظالم تھا. تو ہر شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے.
کہ الیکٹرک کمپنی میں ملازمت کرنا ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا مماتی حجاج بن یوسف کی طرح ظالم ہے, ایسا نہ کوئی. میرا مقصد ہے کہ ان سے تو اختلاف بھی بہت. میں تو وہی عقیدہ ہے, دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اسی قبر سے اس حیات کا تعلق ہے. جو یہ علماء دیوبند کا جمہور کا عقیدہ ہے وہی میرا بھی عقیدہ ہے. لیکن ایکسٹریم لیول پہ جانا نا کسی بھی معاملے میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ الیکٹرک کمپنی میں ملازمت کرنا ٹھیک ہے یا نہیں, کیونکہ یہ عوام کو جبرن ناجائز وصولی کر رہے ہوتے ہیں. ملازمت تو کرو کیونکہ فی نفسی ہی کام تو جائز ہے نا. جاب ہی چھوڑ دو گے تو جو تھوڑی بہت بجلی آ رہی ہے وہ بھی رہ جائے گی. آپ ناجائز نہ کرو بس. اسلامک بینک میں ملازمت کرنا کیسا ہے, کیونکہ بینک وقت جائز ہے بالکل اسلامک بینکنگ میں. بیت الخلاء میں لگے بیسن میں وضو کرنا کیسا جائز ہے. مفتی صاحب میں نماز میں اکثر کسی شخص کی آستین اوپر ہوتی ہے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی نماز ہو جاتی ہے. عقیقے کے بارے میں عقیقہ جو ہے نا 7ویں دن کرنا سنت ہے.